अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली तहलील हुए 57 रोज़ हो गए हैं, लेकिन अब भी कौम बंद गली में है। उसे ये मालूम ही नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए बज़ाहिर तो जनवरी का महीना बताया है, लेकिन आइन महीने का नहीं बल्कि तारीख देने की बात करता है। इंतखाबात करवाने के हवाले से 90 रोज़ की आइनी मुद्दत भी तेज़ी से अब ख़त्म हो रही है, और ऐसे में सिर्फ दो बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हैं जो दस्तूर के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद चाहती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून, JUIF और MKM तो शायद चाहती हैं कि जनवरी में भी इंतखाबात ना हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब इन दिनों मौसम की सख्तियों पर कुछ ज़्यादा ही बात करते हुए सुने जा रहे हैं। हल्का बंदियों और दहशत गर्दी को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वाकई ऐसा है या ये सब अवाम की अदालत में ना जाने के बहाने हैं? अगर ऐसा है तो आखिर कब तक जमहूरी जमातें इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करेंगी, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन मिलने तक क्या करेगी? क्योंकि बिलावल भुट्टो तो ये कह चुके हैं कि नोटिफिकेशन मिलने तक पीपल्स पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। निगरान हुकूमत के हवाले से पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे? क्या पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को मुजरिम समझती है? और सियासी निज़ाम पर छूट आखिर कैसे ख़त्म होगी? इन सवालों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, इस वक्त जो मुल्क में माहौल है, जो फ़ज़ा है, क्या पीपल्स पार्टी को इंतखाबात होने का यकीन है? शुक्रिया। हम पीपल्स पार्टी समझती है कि जो आइनी तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, और ये मामला सब जुडिस भी है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो जवाब ECP देती है कि बियॉन्ड 90 डेज ये क्यों लेके जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपनी वर्डिक्ट देगी। तो ऑब्वियसली वो वर्डिक्ट जो हो फैसला कौन वर्डिक्ट होगी। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन के जो तकाजे हैं उनको हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। भला अब 90 डेज के आपने आगाज़ में कह दिए 57 डेज हो चुके हैं जी। इसके रेजोल्यूशन को। प्रॉबेबली 57 डेज बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी। और जब उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 को अमेंड भी कर दिया कि इलेक्शन डेट ECP देगा, तो ECP को डेट देनी चाहिए। और ये जो जनवरी का महीना उन्होंने कहा कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, ये भी पीपल्स पार्टी के इसरार पे, मैं खुद उस डेलीगेशन में था। अच्छा। जो लीड कर रहा था, जो ECP को मुलाकात करने गया था। ECP ने दावत दी थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हमारा इसरार था कि आप इलेक्शन डेट दें। तो अभी भी ये स्पेसिफिक डेट नहीं, इसमें भी एम्बिग्विटी है। अच्छा। इनको ECP को स्पेसिफिक डेट देनी चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि स्पेसिफिक डेट दें और इसके लिए शेड्यूल दें। और मैं समझता हूँ कि अभी ये डिलिमिटेशन प्रोसेस का, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने शुरू कर दिया, उसका भी प्रेस्क्राइब लिमिट है विद इन द इलेक्शन एक्ट कि इतने अरसे के अंदर ऑब्जेक्शंस फाइल हो सकते हैं, और इतने अरसे में ऑब्जेक्शंस इसको डिस्पोज ऑफ किए जा सकते हैं, डिसाइड किए जा सकते हैं। अच्छा, तो एक बताइएगा कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मईशत एजेंडे पे सामने आ रही है। पिछली दफ़ा यानी कुछ अर्सा पहले जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मुलतवी किए गए थे, तो उसमें भी हवाला जो था पहला वो मुआशी था कि हमारे पास पैसे नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है आप भी उस हुकूमत का हिस्सा थे। एक दफ़ा फिर मईशत सामने आ रही है और बात करें मौलाना फजल रहमान, क्या वाकई आपको लगता है कि मईशत इतनी बड़ी तरजीह है कि हम इसके लिए अपने इस अहम आइनी तकाजे को नज़रअंदाज कर दें? देखिए, बिल्कुल मईशत ज़रूरी है अवाम और नास के लिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मैं तो कम अज़ कम ये इख्तियार केयर टेकर गवर्नमेंट्स को नहीं दे सकता कि मेरे मुस्तकबिल का फैसला वो करें। वो गैर मुंतखब शुदा है, उनके पास आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं कि मेरी किस्मत को वो फैसला करें। उनके पास इख्तियार डे टू डे अफेयर्स का है या ECP को असिस्ट करना है इलेक्शन करवाने में। मेरी किस्मत का, इस मुल्क के अवाम की किस्मत का फैसला मुंतखब नुमाइंदे कर सकते हैं, और ये मुंतखब नुमाइंदे तब आएंगे कि जब ये इलेक्शन होंगे। मईशत बिल्कुल है
لیکن معیشت کو جواز بنا کے الیکشن ملتوی کرنا نہ تو آئینی ہے نہ قانونی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو, عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار ملے کہ وہ اس ملک کے لیے, معیشت کے لیے جو اقدامات اٹھا سکیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر آپ جیسے بات کریں فیصلوں کی, نو ڈاؤٹ دستور یہی کہتا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی, تو پھر یہ جو ایس آئی ایف سی فیصلے کر رہی ہے اور کافی امپورٹنٹ فیصلے ہیں, بڑی اہم ان کی نوعیت ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان فیصلوں کو؟ دیکھیں جی, ایک بنیادی حبیب اکرم صاحب مسئلہ ہمارے ملک میں رہا کہ ہماری پالیسیز کی کنٹینیوٹی کا کوئی سسٹم اڈاپٹ نہیں ہوا, جس وجہ سے ہماری اکانومی بھی خراب ہوتی رہی, ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی کو بھی دھچکا لگتا رہا. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنا ہر حکومت کی ذمہ داری ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ من پسند پروجیکٹس جو ہیں ان کو سلیش کر دیا جائے, ان کو بند کر دیا جائے, اور وہ جو اخراجات آلریڈی انکر ہو چکے ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے. تو ملک ترقی تب کرتے ہیں کہ جب وہ پالیسی مرتب ہو, جو نیشنل انٹرسٹ کی پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے چاہے کوئی بھی جماعت اقتدار میں آئے, اور باقی ملکوں میں یہی کچھ ہے. اچھا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو پالیسی بنا رہے ہیں آبویسلی یہ تو شارٹ ٹرم ایک پالیسی تھی, لیکن اس کو یہ دیکھا کہ ہمیں پچھلے عرصے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بالخصوص جب سے آیا تو پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ہر کموڈٹیز کی, اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت بہت گر چکی تھی. لیکن جب آخری دنوں کو 8-10 دن سے جو میجرز دیے گئے ہیں اس سے بہتری آنی شروع ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ کو بالکل ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ آپ کا بڑا پورس بارڈر ہے, اور اس بارڈر پہ جو ایک انفلٹریشن ہے اس کو روکنا ہے اور سمگلنگ کو روکنا ہے. آپ افغانستان سمگلنگ روک لیں 50% آپ کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. اور یہ میں ایک دن سن رہا تھا ایف بی آر کے فارمر چیئرمین کو کہ پاکستان میں بہت زیادہ سلک کی انڈسٹریز نہیں ہیں, سلک کپڑا بنانے کی انڈسٹریز نہیں ہیں, لیکن پاکستان کی مارکیٹس ساری فلڈڈ ہیں, ہر جگہ باڑے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو مال آتا ہے وہ افغانستان کم جاتا ہے, پاکستان میں وہ زیادہ پڑا ہوتا ہے. تو اس پہ میجرز لینے کی ضرورت ہے. آپ اکانومی کو درست کرنا چاہتے ہیں تو خدا رہے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالیں. اچھا نیل بخاری صاحب, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنتی ہے. نگران حکومت پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے؟ نگران حکومت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. بالکل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نگران, پہلی بات تو یہ کنسیپٹ مارشل لا دور کا انٹروڈیوسڈ ہے نگران حکومتوں کا. یہ کسی پارلیمنٹ نے اس کو آئین کا حصہ نہیں بنایا. لیکن پھر آپ دونوں پارٹیاں اس پہ متفق بھی تو ہو گئی نا دستور میں. میری عرض تو سن لیں, میں ابھی اکرم صاحب آ رہا ہوں. ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو نکالنے کی کوشش کی, لیکن 18ویں ترمیم میں ہمارے پاس 2/3 میجارٹی اکیلے نہیں تھی, باقی جماعتوں کو ساتھ شریک تھے, اور باقی جماعتیں اس پہ ایگری نہیں کی. ہم تو سمجھتے ہیں, ہم تو 1963 کے کانسٹیٹیوشن کو اوریجنل فارم میں ریسٹور کرنا چاہتے تھے, اور اس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ پروویژنز جو مارشل لا کے ذریعے انٹروڈیوس کی ہیں ان کو نکال باہر پھینکیں. لیکن اس پہ ہماری ایک پرابلم بھی تھی. آپ دیکھیں, ہماری پرابلم یہ تھی کہ تنہا پیپلز پارٹی 2/3 میجورٹی نہیں رکھتی تھی. جی, باقی جو جماعتیں پارلیمان میں بیٹھی تھیں ان کا تعاون ضروری تھا, اور جہاں پہ وہ اعتراض کرتے تھے ہم بے بس ہو جاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس وہ تعداد نہیں تھی. تو یہ بالکل درست کہا آپ نے کہ ہم نہیں نکال پائے اس کو. آپ سمجھیں کہ ہماری تعداد پوری نہیں تھی, ہم نہیں نکال پائے. لیکن اس کا کنسپٹ دنیا میں, آپ اکرم صاحب یو مائٹ بی نوئنگ اٹ, برطانیہ میں ہے, انڈیا میں ہے, جہاں بھی پارلیمانی جمہوریت کیا ہے وہاں پہ یہ کنسپٹ ہے نہیں کیئر ٹیکر کا. تو یہ کیئر ٹیکر جو ہے اس کو نان پارٹیزن ہونا چاہیے, اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, اس کو اور صرف پیپلز پارٹی کی حد تک نہیں, تمام پولیٹیکل فورسز کی حد تک ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے.
تو تاکہ الیکشن جو ہوں تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ابھی آپ کو مل گیا ہے؟ چلیے پاکستان تحریک انصاف تو اس وقت لیول ہو چکی ہے، آپ کو بھی لیول پلینگ فیلڈ اب کچھ ملنے کی جو آصف علی زرداری صاحب نے ذمہ داری لی تھی وہ اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ اس پہ ابھی ہماری سی سی کی میٹنگ میں ہی وہ ایشو ڈسکس ہوگا. آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کے کنسرن جو لوگ تھے ان کو کنوے ضرور کیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے پنجاب میں آج بھی جاری ہیں. جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اپنے کینڈیڈیٹس کو فنڈز دے کے گئی ہے وہ آج بھی جاری ہیں. اسلام آباد میری کانسٹیٹوئنسی ہے، یہاں سے میں الیکشن لڑتا رہا ہوں. یہاں پہ آج بھی وہ پروجیکٹس جاری ہیں اور ہمارے کہنے پہ جاری نہیں ہیں. وہ جماعت جو ابھی اقتدار سے باہر نکل کے گئی ہے پروجیکٹس ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اسلام آباد کے. یہی حال پنجاب میں ہے. جبکہ سندھ میں ہمارے وہ جو ری ایبلیٹیشن پروجیکٹس تھے جو انٹرنیشنل ڈونرز کی اماؤنٹ سے آئے، وہ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے ان کے لیے آئے، ان پہ قدغن لگائی ہوئی ہے. تو ہم نے کنوے کیا ہوا ہے ای سی پی کو کہ آپ ان پہ قدغن نہ لگائیں کیونکہ لوگ بے صورت سامانی میں باہر بیٹھے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ چلیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے یا کسی درجے میں شکایت جو ہے وہ روا ہے، لیکن بخاری صاحب کیا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو ایک ایسے ماحول میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر سکتی ہے جہاں پر آپ کی حریف پارٹی جو ہے اس کو جھنڈا لے کے بھی نکلنے کی اجازت نہ ہو؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ ذرا سٹیٹس آپ دیکھ لیں ای سی پی کے پاس. جی نہیں تحریک انصاف کی بات کرو کے پاس. ہاں بالکل اس کا سٹیٹس ذرا دیکھ لیں آپ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کا سٹیٹس کیا ہے. اور الیکشن ایکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر تھا پرانا 2002 کا، پھر بعد میں الیکشن ایکٹ میں وہ سارے لاز کو ایک جگہ یکجا کر دیا گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی انلسٹمنٹ ضروری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. نہیں تو تحریک انصاف اور اس میں انٹرا پارٹی الیکشن میں عرض کرتا ہوں نا حبیب اکرم صاحب جی، اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو ہر 3 سال یا 4 سال بعد انٹرا پارٹی الیکشن کرانے پڑتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو منشور ہے جماعت کا اس میں پیریڈ کتنا ہے کسی آفس کے لیے. مثلا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمارا جو ٹینیور ہے فار آفس آف اے چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری انفارمیشن دیٹ از 4 years. تو ہم ہر 4 سال بعد انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے اپنے ریزلٹس کو سبمٹ کرتے ہیں ای سی پی کے پاس، اور وہ پھر ہمیں انٹائٹل کرتی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس سمبل الاٹ ہو. یہ پچھلے عرصے میں انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کرائے اور اس پہ ان کا کیس بھی چل رہا ہے. جی وہ ریکوائرمنٹ تھی الیکشن سمبل تب ملتا ہے کہ جب آپ کی جماعت انلسٹ ہو. الیکشن سمبل تب ملتا ہے کہ آپ ہر سال اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ فار کریں ای سی پی کو. تو یہ لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ معطل بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے الیکشن لڑنے کی اجازت واپس بھی لی جا سکتی ہے، اور گویا ایک گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے. دیکھیں ایز اے جماعت تو وہ خیر اگر ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ تو پھر تو ایز اے جماعت نہیں لڑ سکیں گے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں غالباً جب الیکشن ہوئے سینٹ کے تو بہت ایک جماعت نے اپنے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ فیلڈ کیا ہوا تھا. جی بالکل، کیونکہ اس کی بھی انویسٹمنٹ کا پرابلم تھا، ان کا پولیٹیکل ہیڈ جو تھا وہ کنوکشن ہو گئی تھی. ہاں یہ مجھے یاد پڑتا ہے. جی نواز شریف صاحب اندر تھے جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس میں ٹکٹ جو جاری کیے گئے تھے اس پر ان کے دستخط تھے، تو اس لیے ان کے دستخط غیر قانونی قرار دے دیے گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ آزاد لوگ ہوں گے. تو آپ کے خیال میں اب وہ یعنی گاٹ مائی پوائنٹ ناؤ. جی اکرم صاحب تو میں عرض کرتا ہوں ابھی اسی طرح عمران خان ڈسکوالیفائڈ ہے ٹو بیکم اے ممبر آف اے پارلیمنٹ. اچھا ان کی کنوکشن ہوئی ہے، بلا سزا سسپینڈ ہوگی ہو، کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوئی، سینٹینس سسپینڈ ہوئی ہے. تو وہ ابھی کیس میں نے اب نیوز میں دیکھا کہ نیکسٹ ویک لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن
کہ آیا یہ پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کسی نے کوئی پٹیشن بھی موو کی ہوئی ہے. اچھا یہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے حبیب اکرم صاحب. ٹھیک ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی وہ اس سے بہتر ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کو کون سی جماعت قبول ہے اور کون سی نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب تو یہ بتائیے گا وہ کوالیفائی. جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو پھر تقریباً نواز شریف صاحب کی بھی یہی کیفیت ہے. نہیں, نواز شریف صاحب اب پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے, وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شہباز شریف صاحب ہے. اچھا صحیح. اور انہوں نے چینج کر دیا نا اس کے بعد. ٹھیک. تو ابھی نواز شریف صاحب بھی وہ ایلیجیبل نہیں ہے ٹو کنٹیسٹ الیکشن. اچھا یعنی اس وقت ہماری جو دو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں جناب نواز شریف صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب, یہ دونوں الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے گا بخاری صاحب, آپ کی بات سے بڑی دلچسپ سی ایک صورتحال نکل رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک کی بجائے دو مائنس ہو جائیں؟ دیکھیں جی, میں ویسے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ یہ مائنس اختیار کسی کو مائنس کرنا, یہ اختیار اداروں کا نہیں ہونا چاہیے, یہ عوام کا ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ شرط ایک یہ ہے کہ جی جو پری ریکویزٹس ہیں, جو کوالیفیکیشنز ہیں, وہ تو ہر شخص کو جو پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہتا ہے وہ کوالیفائی تو کرتا ہو انڈر دی لا. جی یہ دونوں انڈر دی لا کوالیفائی نہیں کرتے. اچھا دے اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشن. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, پھر ایک مرتبہ ہم انتخابات کی بات کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پہلے معیشت پھر انتخابات. ماضی میں بھی ایک نعرہ لگا تھا, پہلے احتساب پھر انتخابات, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی سال انتخابات ہوئے ہی نہیں. کیا کوئی سملیرٹی اب بھی ہم ایسی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ماضی میں ایک دفعہ نہیں نعرہ لگا, یہ 58 آنورڈ یہ نعرہ لگتا رہا, پہلے احتساب پھر انتخاب, اور پھر جو آیا وہ 10 11 سال مسلط رہا. یہ کوئی جواز نہیں ہے. آج امریکہ کی اکانومی کو دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. وہ تو شٹ ڈاؤن کے قریب تھی, لیکن یہ جواز بنا کے انتخابات ملتوی, اور آیا آئین میں یہ پروویژنز موجود ہے کہ اگر معیشت خراب ہو تو انتخابات نہیں ہوں گے. تو یہ تو غیر عینی بات ہوگی. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں جن کو کوئی عوام کے پاس جانے میں گھبراہٹ ہے. پیپلز پارٹی کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اچھا فیصلہ عوام کا یہ بتائیے گا کہ ایک شرط ہے. ابھی آپ سے گفتگو میں ایک صورتحال جو ڈیولپ ہوئی کہ آپ لوئر بھی ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ہیں, ان کو اگر بحال ہونا ہو, یعنی ایسی پوزیشن میں آنا ہو کہ جہاں پہ وہ الیکشن لڑ سکیں, تو اس کے لیے جنوری تک کا وقت عدالتی کارروائیوں کے لیے کافی ہے؟ یہ تو عدالتوں کے جو روسٹر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا کیسز کب لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بیک لاگ پاکستان میں جو کیسز ہیں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں بے شمار ہے. اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشوز زیادہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, اور جو نارمل پروسیڈنگز ہیں, جو کیسز ہیں, وہ ان کی باری نہیں آتی. اب یہ کیونکہ اپیل جو ہے ان کی 2023 کی ہے, تو اس کی باری اب کب آ سکتی ہے. اس کو یہ جمپ اوور تو نہیں کروا سکتے. دیٹ ول بی another فیورٹزم کہ میری اپیل پینڈنگ رہے جو 2019 کی چلی ہے, مثال دے رہا ہوں, اور جو 2023 کی اپیل ہے وہ پہلے لگ جائے. یہ صورتحال ایون نواز شریف صاحب کے لیے, ان کے صورتحال یہ ہے کہ وہ جس کیس میں کنوکشن ہوئی ہے, ان کے 2 کو ایکیوز جو تھے وہ ایکوٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. مریم نواز اور کیپٹن صفدر. جی. اب وہ ریسٹ جو کیس ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اس میں ان کو سزا 7 سال ہوئی تھی غالباً اس کیس میں 7 years, ایون فیلڈ کیس والے ہوتا ہے, اس کی ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی, کنوکشن سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی تھی. There's a fine distinction سسپینشن میں اور کنوکشن میں اور سینٹینس میں. جی. تو ابھی عمران خان کی بھی جو سینٹینس ہے وہ سسپینڈ ہوئی ہے,
کنوکشن سیٹسفائڈ نہیں ہوئی، تو اس لیے ابھی تک وہ کنوکٹڈ ہے، وہ قید سے تو باہر آ گئے، لیکن جو سزا ان کا خلاف فیصلہ آیا ہے کہ یہ وہ سزا یافتہ ہے، وہ آج بھی برقرار ہے. تو پیپلز پارٹی کے لیے تو بڑا آئیڈیل ماحول ہو گیا بخاری صاحب کہ آپ کے جو دو بڑے حریف ہیں وہ نہ نواز شریف صاحب میدان میں ہوں نہ عمران خان صاحب میدان میں ہوں، تو وہ جسے کہتے ہیں سنسان گلیوں میں، تو پھر بلاول بھٹو زرداری کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. نہیں، ہم اس بات پہ کوئی یہ نہیں، کوئی ہم کوئی خوشی نہیں منا رہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے لیے ہے یا عمران خان کے لیے ہے، لیکن انڈر دی سرکمسٹانسز جو گراؤنڈ ریالٹیز وہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. باقی دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان کی سیکنڈ ٹیئر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ان کو لیڈ کر سکتی ہے، اور وہ کرتی بھی رہی ہے. میاں نواز شریف کی سیکنڈ ٹیئر گورنمنٹ جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی وہ کرتی رہی ہے. کسی اور مثلا آپ کو ہم بتائیں آپ کو کہ جب 2002 کے الیکشن تھے تو محترمہ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا جی اس بنیاد پہ کہ وہ ایبسکانڈر ہیں اور ایبسکانشن میں سزا دے دی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جسے 3P کہتے ہیں، ہم ایلیجیبل نہیں تھے، اور پھر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانی پڑی، انلسٹ کرانی پڑی، مخدوم امین فہیم صاحب کو پریزیڈنٹ بنانا پڑا، پھر وہ انتخابی نشان تیر ہم نے لڑا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اب جو انتخابات کنٹیسٹ کرتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پلیٹ فارم سے کرتی ہے، جس کا انتخابی نشان تیر ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو 3P ہے وہ بھی انلسٹڈ ہے، وہ بھی ایلیجیبل ہے، چیئرمین بلاول اس کے چیئرمین ہے. اس لیے انڈر دی لا یہ پروویژن بھی ہے کہ دو جماعتیں مل کے بھی ایک انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. اچھا ٹھیک، تو وہ فارمولا انڈر دی لا ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور پیپلز پارٹی ان کا ہم الائنس جو ہے سبمٹ کرتے ہیں بیفور دی الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. نیئر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، نظام پر چھائی یہ دھند آخر کب ختم ہوگی، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. حبیب صاحب، ابھی نیئر حسین بخاری صاحب بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور چیئرمین PTI دونوں ایلیجیبل نہیں ہیں اکارڈنگ ٹو دا پارٹی رولز، جو وہ انتخابات ہوتے ہیں پارٹی کے، تو آپ کو کیا فیٹ نظر آ رہا ہے چیئرمین PTI اور نواز شریف صاحب کا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ عظمیٰ، یہ بات جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو خالصاً قانونی پیرائے میں ہے کہ قوانین کے مطابق جو ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ اس سے پہلے بھی یہ بات پاکستان کے مختلف حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر یہ دونوں ہی الیکشن نہ لڑیں، یعنی نواز شریف صاحب بھی الیکشن نہ لڑیں اور عمران خان صاحب بھی الیکشن نہ لڑیں، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایک تو کسی نہ کسی درجے میں الیکشن، یعنی پاکستان کی پولیٹکس میں ان دونوں کی نااہلی، یا کسی ایسی صورت میں کہ آئندہ آنے والا الیکشن یہ دونوں ہی نہ لڑ رہے ہوں جبکہ ان کی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہوں، تو وہ ایک سینیریو پاکستان میں سوچا تو جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا سینیریو، ایسی پارلیمنٹ جس میں مقابلہ تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI میں ہو، لیکن ان کے لیڈرز صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہوں، یعنی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف رکھتے ہوں وہاں پہ، اور آصف علی زرداری صاحب تشریف رکھتے ہوں، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ تو پھر اس سے آپ یہ بھی دیکھ لیجئے شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون ہوگا. تو اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، یعنی آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ یہ دونوں اصحاب اپنی اپنی پارٹی کا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں اپنی اپنی پارٹی کا الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد جو بھی فیٹ ہو، جو جس کے حق میں عوام فیصلہ دے، وہ اوپر جا کے حکومت. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے نا. ابھی جو سچویشن بن رہی ہے اس میں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچویشن؟ میں صرف یہیں تک رہوں گا کہ یہ بات آج میں نے بخاری صاحب کے منہ سے سنی ہے، لیکن میں مختلف لوگوں سے یہ بات سن چکا ہوں جو اس طرح کے امکانات کی بات کرتے ہیں. انتخاب ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں انتخابات ہوتے ہیں؟ انتخابات کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیشنلی
پاکستان کے اوپر تھوڑے پریشرز ہیں, اور پریشرز اس لیے نہیں کیونکہ ملک ہمارے اوپر آگے بیٹھ گیا کہ جناب آپ الیکشن کروائیں. پاکستان کو اپنے معاشی معاملات سدھارنے کے لیے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے, IMF کی ضرورت ہے, ورلڈ بینک کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو معاشی مسئلہ ہے وہ دراصل اس کے سیاسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے. اور یوں بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک خراب سیاسی ماحول میں بہتر معیشت نہیں پنپ سکتی. ایک بہتر سیاسی ماحول میں ہی صاف ستھری معیشت پنپتی ہے. چیف جسٹس صاحب سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میں چیف جسٹس صاحب سے میری توقعات کچھ زیادہ نہیں. اچھا, اگر آپ خالصتاً انتخابات کے معاملے کی میں بات کریں, obviously ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ الیکشن کو اہمیت دیتے تو اب تک یہ جو ہم 3-4 دن یہ ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام جو صبح سے چلتا ہے اور رات تک چلتا رہتا ہے اور ایک ڈسکشن اس پہ ہوتی رہتی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والی, تو ہم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ پروگرام ہی چلتا اور روزانہ کی بنیاد پہ چلتا, 2-3 دن چلتا, اور اس کا عنوان ہوتا کہ پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یوں تو ہماری جو عدالت میں مطلب اب تو گڑا مردہ بھی 2017-18 کا اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اب یہ بھی اس نے بھی اپنے جس مقصد کے لیے بل لایا گیا تھا اس نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہوا ہے. ہم ایک بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں کیونکہ یہ بل اس لیے لایا گیا تھا کہ الیکشن ڈیلے کیے جا سکے. تو الیکشن ڈیلے ہو گئے تو لہٰذا اب اس بل پہ یہ بل آگے بڑھے بل پیچھے ہٹے اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے. جو اہم بات ہے, اہم مدعا ہے, اس پہ آنا چاہیے. وہ الیکشن ہے. جب الیکشن کا فیصلہ ہوگا تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے. اور عثمان ہماری تاریخ میں دنیا کی کوئی سپریم کورٹ اس وجہ سے یاد نہیں رکھی جاتی کہ اس نے ٹیکس کے فیصلے کتنے کیے تھے, اس کی پینڈنسی کتنی نمٹا دی, اس کے جناب کتنی تیزی سے وہاں پہ فیصلے ہو گئے. اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ فیصلے ہوئے تو کیا دستور کے مطابق فیصلے تھے یا دستور میں سے کسی طالع ازما کو راستہ دینے کے لیے فیصلے تھے. جسٹس منیر کا فیصلہ, مولوی تمیز الدین خان کیس میں فیصلہ, وہ کیوں برا سمجھا جاتا ہے. اچھا, مجھے بریک پہ جانا ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج میڈیا کے سامنے یہ بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف بھی بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں صدر مملکت صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا انتخابات کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے. یہ مایوسی اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر صدر تاریخ دے دیتے باقاعدہ طور پہ کہ فلاں تاریخ کو الیکشن کروائے اور فلاں شیڈیول اس طرح اناؤنس کیا جائے, اس طرح پیسے دیے جائیں, تو یہ سارے کام صدر نہیں کر سکتے. تو صدر صاحب سے مایوسی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ مایوسی جو ہے وہ قانون میں ترمیم کے بعد جو 2017 کا ایکٹ ہے الیکشن ایکٹ, اس میں ترمیم کے بعد اب یہ مایوسی کچھ زیادہ بجا نہیں ہے. اور صدر ظاہر ہے صدر کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں, اور پھر نہ صرف اس کی دستوری لیمیٹیشنز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ شخصی حدود بھی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسی دلیری کا مظاہرہ کریں گے جو عمران خان صدر صاحب ڈیٹ نہیں دے سکتے لیکن مفاہمت کرا سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو مفاہمت ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مفاہمت کے بہت سارے دعوے دار آج کل آپ کو اسلام آباد میں مل جاتے ہیں. اچھا, مفاہمت ہے تو کس کے درمیان ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. مفاہمت ہے تو پھر کن شرائط پہ ہے, اور مفاہمت ہے تو کیا وہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان, اور پھر مفاہمت, چوتھی بات ہے کہ مفاہمت کسے کہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے جو چوتھا سوال ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, مفاہمت اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دل کھولیں, پاکستان کے دستور کو سٹینڈرڈ بنائیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, ایک بریک مجھے لینی ہے یہاں پہ ناظرین, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کل میں جو فیصلے ہوئے اس پر کیا اعتراضات سامنے. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کے پاکستانی فیصلے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ افراد جتنے عرصے تک پاکستان میں رضاکارانہ طور پر رہنا چاہتے ہیں پاکستان ان کو رہنے دے. اس حوالے سے پاکستان اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. گزشتہ روز
نیشنل ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس ملک کا بھی شہری پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے وہ 1 نومبر تک ملک چھوڑ جائے، بصورت دیگر اسے قانونی طریقے سے بے دخل کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کے اس فیصلے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بہت زیادہ کی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ حبیب صاحب، افغانستان کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کل جب یہ خبر آئی تھی تو میں نے بہت ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں ایکچولی یہی سمجھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یعنی اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ ہیں، 17 لاکھ لوگ ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ان کا کوئی پاکستان میں ہے نہیں، تو لہٰذا ہم انہیں باہر بھیج دیں گے، انہیں ملک سے نکال دیں گے۔ دیکھیے، پاکستان میں یہ جو افغان اس وقت مقیم ہیں، یہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کی دوسری اور تیسری نسل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے جو منقسم خاندانوں کے ہیں، یعنی خاندان کا ایک حصہ افغانستان میں ہے اور دوسرا حصہ یہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بہت ساری پھر ان میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ جب آپ ان سب کو اکٹھا کر کے، جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں پروبیبلی کراچی میں بالخصوص کچھ 7 حراستی مراکز قائم کیے گئے ہیں، کچھ وہاں پر ایسی کچھ بلڈنگز جو ہیں انہیں ایئر مارک کر لیا گیا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو پکڑ کے لایا جائے گا اور پھر وہاں سے بس کے ذریعے یا جہاز کے ذریعے انہیں افغانستان بھیج دیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے طویل عرصے سے پاکستان میں مقیم ہیں، تو ان کی سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ ان میں سے غیر قانونی کون ہے۔ جی بالکل۔ اب اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کسی پاکستانی کے ساتھ رشتے میں منسلک ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی افغان مرد ہے اور اس نے کسی پاکستانی خاتون سے شادی کر لی ہے، یا افغان خاتون ہے اور اس نے کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لی ہے، تو ان کی حیثیت اب کیا ہے، ان کے کیسز کتنے الگ ہوں گے اور کیسے ڈیفرینشیٹ ان میں کیا جائے گا۔ دوسرا، اس کے اندر وہ بچے ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں، جو 80 کے بعد جو پاکستان کے اندر مہاجرین آئے، اب وہ بچے یہیں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، اور بلکہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ اب ان بچوں کا جو پاکستان کے اندر مقیم ہے، ان کی شناخت تو افغان ہے، لیکن ان کی کیا حیثیت ہے؟ اب اور پھر اس میں سب سے زیادہ نزاکت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انسانی جانوں کی بات کر رہے ہیں۔ انسانی جانوں کے لیے کیا ان کا جو اصل ملک ہے افغانستان، کیا افغانستان میں ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے اور پھر وہاں جا کے انہیں پوری سہولیات مل جائے؟ مثال کے طور پہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے، ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں، کیا ان کی آپ فیملی کو یا ان کو آپ یہاں سے نکالیں تو کیا ان کے پاس افغانستان کے اندر سفر کرنے کا معاملہ ہوگا؟ کوئی اتنے پیسے ہوں گے، زیادہ راہ ہوگا، پھر خواتین اور بچے اگر ساتھ ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو لہٰذا ایک یہ اصولی طور پر پالیسی تو درست ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شخص جو بھی ہے اس کو پاکستان کے ریکارڈ پر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص منہ اٹھائے اور پاکستان چلائے اور اس کے بعد یہاں پر گم ہو جائے۔ اس میں جو 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، بہت کم وقت ہے، اتنے کم وقت میں کیا جو ہماری حکومت ہے وہ ان سارے معاملات کو دیکھ لے گی کہ کون غیر قانونی ہے، کون قانونی ہے؟ جیسے آپ نے کہا بہت سارے کیسز ہیں جنہیں الگ رکھ کے دیکھنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کو، تو یہ سب کچھ اس 1 ماہ میں ممکن ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ہو پائے گا۔ آپ کیا اپنی حکومت کو آپ نہیں جانتے اور میں نہیں جانتا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھیے، اس طرح جب بھی دنیا میں کام ہوتا ہے، آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو سعودی عرب ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ عمرے کا ویزا لے کے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو پاکستانی بھکاری بھی وہاں پہ پھرتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اب یہ جب لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح آپ کو امریکہ کے تجربے سے دیکھنا چاہیے کہ امریکہ میں میکسیکنز جو ہیں وہ بہت سارے، اور لیٹن امریکہ کے لوگ آتے ہیں، تو امریکہ ایسے موقع پہ کیا کرتا ہے؟ اسی طرح یورپ کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں یہ بات میں 1-2 بار تو پاکستان کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، ریکارڈ مینٹین کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں،
آپ کے پاس چھوٹی سی ہینڈ ہیلڈ مشین ہوتی ہے, ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس ہوتا ہے. آپ پہلے پاکستان کے اندر ایسی کیمپین چلائے کہ سب لوگوں کے انگوٹھے اور ان کی تصویر آپ کے پاس آ جائے اور ان کے اپنے دیے ہوئے کوائف آپ کے پاس محفوظ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنی پاکستانیت ثابت کرو, آپ وہ انگوٹھا لگاتا ہے, نادرا کا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے. نادرا کا ریکارڈ سامنے نہیں آ رہا تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کے شناختی کارڈ میں کوئی پرابلم ہے یا پھر وہ غیر ملکی ہے. تو سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کی رجسٹریشن اس طرح الیکٹرانک میتھڈ سے کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اور افغانستان کے جتنے گہرے ریلیشن ہیں, یہاں پر بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا اور اس کی بنیاد پہ ہی کسی کو پاکستان میں آنا چاہیے. لیکن دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے اپنے پڑوس کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کی شرائط کچھ ڈیفرنٹ رکھی ہوئی, تو لہٰذا ہمیں بھی اس پہ اس اینگل سے سوچنا چاہیے. ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ افغانیوں کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے کوئی بالکل ڈسٹنٹ ملک کا, کوئی افریقہ سے آنا چاہتا ہے تو وہ سفارت خانے جائے. افغانستان کے لیے ہمیں کچھ الگ سے ارینجمنٹ کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارے رشتے ان کے ساتھ اتنے گہرے ہیں. یہ بات اگرچہ میں کوئی پاپولر بات نہیں کر رہا, لیکن بہرحال یہ انسانی ہمدردی کی, اور میں چونکہ پاکستان کے مفادات کو افغانستان میں دیکھتا ہوں, تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ افغانستان سے جتنے لوگ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان سے جتنے لوگ افغانستان جاتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ ان کا بائیو میٹرک ہو. یہ آج کی دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں اور چند دن میں ہو سکتا ہے. ریکارڈ رکھا جائے بس. بھائی آپ کے پاس جو بندہ آ رہا ہے, خواہ وہ تذکرہ پہ آ رہا ہے, خواہ وہ پاسپورٹ لے کے آ رہا ہے, خواہ وہ کوئی اور ڈاکومنٹ لے کے آ رہا ہے, وہ آئے, اپنا انگوٹھا لگائے اور اپنے کوائف درج کروا دے. اور جب اسی طرح ملک سے نکلے تو اپنے جب دوسری نکلتے ہوئے جب وہ انگوٹھا لگائے گا تو اس کے سابق پہلے والے کوائف جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آؤٹ ہونا چاہیے. ان آؤٹ پاکستان کو پہلے مرحلے میں یہ کرنا چاہیے. اس کے بعد جب آپ یہ کر گزریں گے تو پھر آپ کا پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کی آمد و رفت ہے وہ بالکل ہی رک جائے گی. بارڈر مینجمنٹ بھی بہتر ہوگا. دیکھیے مسائل, اور جب آپ نے ہمارے جو سرحد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں, یہ جو دہشت گرد ہے یہ ان پوائنٹ سے نہیں داخل ہو رہے, یہ کہیں اور سے داخل ہو رہے ہیں, اور اگر کہیں اور سے داخل ہو رہے ہیں تو ان راستوں کو بھی روکیں. یہ ایک ہماگیر پروسیس ہے, یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے. ایک دن میں ہم انہیں اگر نکالنے کی کوشش کریں یا ایک مہینے میں نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیگر مسائل میں گر جائیں گے. مشکلات ہوں گی. بالکل یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس, اور آہستہ آہستہ یہ معاملات ٹھیک ہو سکیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ کے بعد.